तो उस पर स्टिक मारने का बड़ा लुत्फ आता था। कौमी हीरो होना कैसा लगता है? मेरे मुंह से एक लफ्ज़ ही निकला। हर नया ओहदा मिलने पे कोई तब्दीली, जिसमें लाल भी था। तो फिर जनरल क्यों नहीं बन पाए? फिर मुझे इसी के ख्वाब आते। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, नामावर के साथ मैं हुराना आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब, और आज के नामावर में शख्सियत नामा और इसके साथ साथ हीरो नामा शामिल है। यानी कौम के एक ऐसे हीरो से आपकी मैं मुलाकात कराऊंगा जिन्होंने बहुत सारे एजाज़ात अपनी ज़ात के साथ जोड़े। बहुत सारे एजाज़ात में से ऐसे भी हैं जो सिर्फ उन्हीं की ज़ात का खासा हैं, किसी और को नहीं मिल पाएंगे। यानी उसका मैं थोड़ा सा जामे और मुख्तसर तारुफ आपके सामने रख दूँ। पाकिस्तान के पहले एल्बर्ट 3 हेलीकॉप्टर पर दर्रा सियाला से गुजरकर सियाचिन में दाखिल हुए, और इसके साथ साथ पहले पाकिस्तानी फौजी जिन्होंने दुश्मन को सियाचिन में शनाख्त किया, और पहले पाकिस्तानी पायलट हैं जो जख्मी फौजियों को बर्फपोश दूरी टॉप नीलम वादी से रस्सी के जरिए नीचे हेलीपॉड पैड तक लाए। उस पहली टीम का हिस्सा रहे जिन्होंने कोबरा हेलीकॉप्टर्स को सबसे पहले पाकिस्तान में उड़ाया, और जो पहली टीम उन्हीं हेलीकॉप्टर्स को सोमालिया में लेकर गई उसका भी वो हिस्सा रहे। इसके साथ साथ उन्हें तमगा इम्तियाज मिलिट्री और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से भी नवाजा गया। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद हैं, महदूद तारफ और महदूद वक्त के साथ मैं उनकी जानब बढ़ता हूँ। कर्नल रिटायर्ड शबाब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तो आमद का शुक्रिया। मैं जानता हूँ मसरूफियत है, लेकिन आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए, थैंक्स अलॉट। और मेरे बताया कि महदूद दौरानिया है प्रोग्राम का, इसलिए मैं सवालात की जानब बढ़ूंगा। सबसे पहला सवाल कि किस सोच के ताबे आपने फौज ज्वाइन की? दरअसल मेरे वालिद बचपन में कहा करते थे कि मेरा बेटा फ़ौज में जाएगा तो लेफ्टिनेंट बनेगा, और चूँकि वो भी एक्स फ़ौजी थे, सिपाही रिटायर हुए थे, सिपाही जनरल, तो उनके ख्वाब था कि मेरा बेटा जो है वो फ़ौज में जाए और अफसर बने। यानी वालिद की ख्वाहिश को आपने तकमील दी? ये वो थी, बचपन से सोच मेरे जहन में डल गई, और फिर मुझे इसी के ख्वाब आते। तो फिर जब आप बन गए, यानी कमीशन आ गए, तो फिर उसके बाद कैसा लगा? वो फ़ख्र तो होगा। मैं समझता हूँ कि जिस दिन मैं पास आउट हुआ तो वो मेरी ज़िंदगी का बड़ा अहम तरीन और ख़ूबसूरत तरीन और खुशगवार तरीन दिन था। सही। तो कभी सोचा कि कहाँ तक जाऊँगा इदारे में? ये इत्तेफाक ऐसा है कि वो कि मैं फर्स्ट 5 टॉप कैडेट्स में था, मेरी नंबर 4 पोजीशन थी। तो लोग अमूमन ये समझते हैं कि जो टॉप कैडेट्स हैं फर्स्ट 10 वो जर्नैल बनते हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि क्यों मेरे जहन में ये बात आई, लेकिन मेरे मुंह से एक लफ्ज़ ही निकला कि मैं फ़ौज में 25 साल तक रहूँगा, और 25 साल में मुझे करनैली ही मिली। अच्छा, यानी आपकी ये ख्वाहिश थी, उस वक्त सोच थी? तो जब मैं लेफ्टिनेंट बना, और मैं उस ज़माने मुझे याद है, तो मेरे जहन में एक दिन ऐसी ना जाने क्यों ख्याल आया कि मैं फ़ौज में 25 साल ही रहूँगा और मैं जर्नैल नहीं बनूँगा, क्योंकि मैं कुछ और बनना चाहता हूँ। सही। जो इसके अलावा है। तो फाइनली जब आप रिटायर हुए तो कर्नल पे थे, और ये आपकी सोच के ताबे रहा कहीं ना कहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वही मैं सोचता हूँ कि एग्जैक्ट वैसे ही हुआ जैसा सोचा। सही। मैंने आपके तारुफ में बता दिया, कौमी हीरो, कौम के हीरो। तो कौमी हीरो होना कैसा लगता है? मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही खुशनसीबी की बात है। सबसे पहले किसी भी फ़र्द के लिए जो एक कौम से ताल्लुक़ रखता है कि वो अपनी कौम के उन अफराद में शामिल हो जाता है जिनका मुकाम हीरो के दर्जे में आ जाता है, और उन्होंने ऐसे काम किए होते हैं जो यकीनन बहुत कम लोगों को मौका मिलता है वैसे काम सर अंजाम देने का। यानी वो फ़ख्र महसूस तो होता है? यकीन बहुत फ़ख्र महसूस होता है। सही। तरक्की के बहुत सारे ज़ीने आपने तय किए, यानी आप जब आपने ज्वाइन किया फ़ौज को तो हर तरक्की के ज़ीने में कुछ ऐसा भी नज़र आया कि जो मुश्तरक नज़र हो, मुश्तरक पाया हो, मुश्तरका हो? हाँ, एक ही चीज़ जो सब तमाम मराहिल में रही है वो ये है कि एक तो है कि हर तरक्की के बाद खुशी का एहसास, इत्मीनान का एहसास कि मैं अब अगले मरले के लिए तैयार हो गया हूँ, और उसके अलावा जो चीज़ महसूस करता था कि अब मेरी जो है फ्रीडम ऑफ एक्शन वो पहले से बढ़ गई है। यानी ये हर तरक्की के जीने पे आपको ये लगता था कि ये सब कुछ वैसा ही हो रहा है? हाँ, यानी जब भी एक संगे मील आप अबूर करते थे तो खुशी का एहसास, और फिर अगली मंजिल जो है उस पर नज़र होती थी, यानी अगली मंजिल पर नज़र रहती थी। तो हर नया ओहदा मिलने पे कोई तब्दीली,
مجھے نیا عہدہ تو ملنے کے ساتھ ساتھ میں جب فوج میں آیا تو میں طوفانے میں چلا گیا. وہ میری غلطی تھی, بہت بڑی حماقت تھی, لیکن اس میں بھی اللہ کی طرف سے میرے لیے بہتری یہ نکلی کہ اگر میں وہاں نہ جاتا تو پھر میں ایویشن میں نہ آتا, کیونکہ وہاں میں نے دیکھا میں بہت محدود سا ہوں اور میرے اختیارات جو ہے فریڈم آف ایکشن اور ڈیسیژن میکنگ میری بہت ہی چھوٹی لیول پر ہے. لیکن الحمدللہ پھر اس کے بعد جب میں ایویشن میں آیا تو وہ جاب سیٹسفیکشن وہاں ملی, کیونکہ وہاں فریڈم آف ایکشن بہت تھا, اور یعنی سارے میرے اختیار میں تھی ڈیسیژن میکنگ. ایک جنرل بھی جو ساتھ بیٹھا ہوتا تھا وہ جہاز کے اندر میرا انڈر کمانڈ ہے جب تک پرواز میں وہ ملتا. صحیح. تو یہ بہت بڑا چینج تھا. پہلے دن کے جذبات کیا تھے جب آپ نے فوج جوائن کی؟ میں سمجھ اس وقت تو میں خوشی کی انتہا تھی, کیونکہ جو اس وقت تک کل جو کائنات یا کل خواب یہی تھے کہ فوج میں افسر بن جائے. صحیح. تو وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا, اور ایک شان اس جوانی میں جو ہے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے وردی میں پھرنے میں بہت مزہ آتا تھا. اور سٹک جو ہے اس زمانے میں کلف والی وردی ہوتی تھی, پتلون جو ہے خاکی, تو اس پہ سٹک مارنے کا بڑا لطف آتا تھا. پوری زندگی آپ نے اس کو دی ہے, پاک فوج کو, وقت گزارا, سروسستین, طویل دورانیہ, اچھا خاصا زندگی کا. پہلا دن تو آپ نے بیان کر دیا, پھر آخری دن بھی آیا جب آپ فوج کو خیر بات کہہ رہے تھے, ریٹائر ہوئے, تو اس دن کیا جذبات تھے؟ اس دن بڑی طبیعت میں اداسی سی تھی, اور ملال بھی تھا کہ اب میں یہ وردی زندگی بھر نہیں پہن سکوں گا. تو یہ ایک بڑا ایک وہ لمحہ تھا دکھ کا کہ یہ آج میرا آخری دن ہے. اور جب ڈیوٹی سے آ کے اتار رہا تھا تو مجھے ایک عجیب سی جب کیفیت تھی کہ اب یہ آخری دن ہے اور اب میں اس کو نہیں پہن سکوں گا. صحیح. یعنی پاک فوج کا آپ نے آخری دن جو گزارا اس کے یہ جذبات ہیں. تو اب بھی تو آپ کو برتی دیکھتے ہیں, تو اب کیسا لگتا ہے؟ اب بھی بہت خوشی سی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ پاک مجھے آپ نے اس مرحلے سے گزارا, اور میں نے پاک فوج کی جو یہ وردی پہنی, اور یہ وردی جو آپ کروڑوں روپے سے نہیں خرید سکتے, کہ آپ کو کروڑوں روپے اور ایک عام مالدار آدمی اور آپ کہیں گے 5 کروڑ دے کر یہ میں فوجی وردی کرنیل کی یا لیفٹیننٹ کی یا کپتان کی پہننا چاہتا ہوں, یہ نہیں ہو سکتا. یہ ایک شفاف مراحل سے گزر کے فوج کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں شفافیت بہت ہے. میں جیسے ایک سپاہی کا بیٹا جس کی کوئی سفارش نہیں, کچھ نہیں, لیکن وہ فوج کا جو ایک فلٹر کرنے کا طریقہ ہے, سلیکشن کا جو طریقہ ہے, اس کے اندر سے گزر کے, اور جب آپ سلیکٹ ہوتے ہیں آپ کو فخر ہوتا ہے کہ میں الحمدللہ یہ میری خوبیاں یا میری کوالٹیز یا میرے زور بازو کہہ لیں, لیکن ہے تو اللہ کی رحمت ہی میں سمجھتا ہوں. بے شک فوج کے اندر جانا یہ اللہ کی رحمت, خاص رحمت. نہیں تو اتنے اعزازات اپنی ذات کے ساتھ جوڑے, کبھی کچھ ایسا خیال آیا ہو کہ نہیں کچھ کر پایا؟ نہیں, میرا جو اصل خواب ہے وہ جو میری زندگی کا اہم خواب ہے اس وقت بن گیا کہ پاکستان کو پرامن, مضبوط اور خوشحال پاکستان دیکھنا. یہ ہے وہ کام, اگر میں کر گیا اپنی زندگی میں تو میں سمجھوں گا جنت میری ہے, مجھ سے نہیں رہے گا, اور رب العالمین نے لکھ دی. تو اپنے جو اعزاز ہیں آپ کے پاس, میڈلز ہیں, سرٹیفکیٹس ہیں, اور جس طرح تمغے ملے, یہ ساری چیزیں اب دیکھ کے کیا احساس ہوتا ہے؟ بڑی خوشی سے محسوس ہوتی ہے, اور یہ کہ میں نے یہ میری ان کامیابیوں کی یا ان میری کارکردگی کا جو ہے ثبوت ہے کہ ہاں یہ واقعی یہ میں نے اچیو کیا ہے. ورنہ آپ کے پاس اور کوئی ثبوت نہیں ہوتا کہ کسی کو آپ بتا سکیں, دکھا سکیں, یا اپنے اور نہیں تو اپنے پوتوں کو, پوتیوں کو, نوازیوں کو آپ دکھا سکیں کہ یہ میں نے کام کیا تھا اور اس کا یہ مجھے اعتراف یہ کیا. یہ اصل میں اعتراف ہے آپ کی کارکردگی. صحیح. یعنی ادارے کی جانب سے اس پہ فخر ہوتا ہے, اور وہ آپ بتاتے ہیں. اچھا ادارہ ہے پاک فوج کا کہ جہاں آپ کی جو ہے تمام کارکردگی کا مختلف طریقے سے جو ہے ریکگنائز کی جاتی ہیں, اس کا اعتراف کیا جاتا ہے, وہ قابلیت میں ہے, اور کام آپ دکھاتے ہیں تو آپ کی پروموشن بھی ہو رہی ہوتی ہیں, اور پھر آپ کو خصوصی کارگی یعنی جب آپ بیونڈ دی کال آف ڈیوٹی کام کرتے ہیں فوج میں رہتے ہوئے, تو یہ بھی ایک خوبصورتی ہے اس ادارے کی کہ آپ کو نوازا جاتا ہے ایسے اعزازات سے جو آپ کے لیے زندگی بھر کا سرمایہ بن جاتی ہیں اور اعزاز بن جاتے ہیں. صحیح. شواب صاحب, موسٹلی آپ ٹاپر رہے جس کا آپ نے ذکر بھی کیا, تو پھر جنرل کیوں نہیں بن پائے؟ یہ ایک بڑا ایسا سوال ہے جو مجھے خیر اس میں افسوس اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ نواز دیا جرنیلی سے بھی. ہوا یہ تھا کہ جب میں تھا کپتان اور یہ اسٹاف کالج کے لیے میرے اسپورٹس میٹ بھی ہو رہے تھے اپیئر, تو میں نے اپنے ایک دوست سے پوچھا کہ ساتھی سے ہی کہ یار یہ اسٹاف کالج کے لیے کتنے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے,
میں سنتا تھا کہ اتنے ڈریس بنانے پڑتے ہیں، یہ ہے وہ. تو اس زمانے میں 1980s میں اس نے کہا کہ یار کم از کم 10,000 روپے تو چاہیے. اس زمانے میں آپ اندازہ لگا لیں کہ جب سونا 300 روپے تولہ تھا، 300-350 روپے. تو میں نے سوچا کیونکہ میں اپنی تنخواہ سے اپنی بیوہ والدہ اور یتیم بہن بھائیوں کو جو ہے نا سپورٹ کر رہا تھا، گھر بھی لاہور میں کرائے کا تھا. تو میری 1950 جو تنخواہ تھی اس میں سے 1400 روپے جو ہیں میں اپنی والدہ کو بھیجتا تھا تاکہ ان کی گزر بسر ہو سکے، اور خود میں جو ہے نا اپنے اوپر جو ہے جو بھی تنگی تھی یا سختی تھی وہ خود کاٹ لیتا تھا. اور تو میں نے سوچا کہ اگر میں اسٹاف کالج کے لیے جان لڑاؤں اور آگے ترقیوں کے لیے، تو میں یہ سال کے لیے ایک تو میرے والدین بھوکے مر جائیں گے، ان کے پاس ہمارے پاس تو اور تو ذریعہ ہے ہی کوئی نہیں آمدن. تو ایک سال پہلے جانے سے پہلے 10,000 کا خرچہ، تو تمام لباس اور چیزوں کی تیاری، پھر وہاں ایک سال جو ہے رہنے کا وہ خرچہ. میں یہاں پہ اگر آسان کر دوں سوال کو، تو پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ اسٹاف کالج نہ جوائن کرنا، وہ اسی لیے نا کہ میں، اور اس کی ریزن آپ کی وہ قربانی ہے جو آپ نے گھر کے لیے. اللہ نے مجھے کم پرسنٹ اتنا اچھا کیا ہے کہ اب میں اس کے بعد کرنیل کے وہ ریٹائر ہو کے جب میں یو این میں گیا ہوں، تو یو این صاحب جو ریٹائر ہیں تو میرے خیال ہے جرنیل سے کی موجودہ جرنیل کی تنخواہ سے زیادہ تو میری یو این کی پینشن بنتی ہے. صحیح، یعنی وہ قربانیاں رائے گا نہیں گئیں، کہیں نہ کہیں نوازا گیا. اچھے طریقے سے میرے ایک دوست جنرل صاحب تھے، میرا کورس میٹ کیا عارف نذیر، تو ایک دن میں اس سے ملنے گیا تو اس نے وہ نیا جی او سی ایویشن کمانڈ بنا تھا. یہ کہتا یار شباب میں 2-3 دن پہلے سے ہی سوچ رہا تھا تیرے بارے میں کہ یہ پی ایم اے کا جو گریڈنگ سسٹم اتنا غلط نہیں ہو سکتا، تو جرنیل کیوں نہیں بنا. اب میں اسے کیسے کیا بتاتا، اپنا ہی پیٹ. صحیح، لیکن وہ آپ کی قربانی تھی جو رائے گا نہیں گی، مالک نے آپ کو نوازا. بننے کر جو مجھے مالی یا مفادات یا جو فائدے ہونے تھے اس سے ڈبل مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی. صحیح، تو الحمدللہ مجھے افسوس نہیں ہے. شباب صاحب، اپنی کامیابی کا سہرا کسے کہتے ہیں؟ یعنی کس کو یہ نام دیں گے؟ اپنی کامیابی کا سہرا کس کے نام کرتے ہیں؟ دیکھیے جی، اصل میں بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں، جو دنیاوی طور پر میں سمجھتا ہوں وہ میں اپنی والدہ کو دیتا ہوں کہ جنہوں نے پیٹ کاٹ کر اس وقت مجھے گیرن بوائز ہائی اسکول میں داخل کرایا ہوا تھا، جس کی فیس 25 روپے مہینہ تھی 1968 میں، جب سونا جو ہے 70-80 روپے تولہ تھا. تو پورے وہ گھر کی جو ہے نا پیٹ کٹ جاتا تھا. 250 روپے والد کی تنخواہ تھی، تو لیکن میری 25 وہ پلس آنے جانے کا خرچہ، کرایہ اور تو ایک تو یہ. لیکن اس کے علاوہ جو مین کامیابی کی وجوہات ہیں وہ ہے وہ قرآن پاک کی رہنمائی. یعنی بنیادی جہاں سے میری یہ سفر سٹارٹ ہوتا ہے کامیابی کا، کہ جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، نہ پیسے تھے، نہ داخلے کے پیسے ایف ایس سی کے لیے، نہ اور فیسوں کے پیسے، تو میں نے اللہ سے یہی سوال کیا تھا، یا اللہ کیا بنے گا؟ میں نے تو، میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ یہ فوج میں لیفٹیننٹ بنے، ہمارے پاس تو میٹرک کے بعد داخلے کے پیسے نہیں، یہاں تو روٹی کھانی. تو اس وقت ایک دن میرے آنکھوں کے سامنے سے وہ قرآن آیت گزری، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس الانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ تلاش جستجو کرتا ہے. تو اس ایمان کو جب میں نے دیکھا تو میں نے اللہ پاک سے عرض کیا کہ اللہ پاک آپ بتائیں میری کوشش تو یہی ہے، تو میں کیا کروں؟ تو مجھے یہی جواب سا ملا کہ تم صرف فوکس کرو اپنی پڑھائی پر. اور میں نے کیا، ماشاءاللہ 75% کے قریب میرے میٹرک میں مارکس آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ مجھے کیڈٹ کالج پٹاروں میں داخلہ دلایا، جہاں آصف زرداری صاحب مجھ سے 1 سال پیچھے تھے. تو وہاں سے میرے ایمان مضبوط ہو گیا، پھر زندگی میں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. یعنی پھر تو میں اٹھ جاؤں وعدے نال. یوں کہہ لیں کہ کامیابی کا سہرا ایک تو والدہ کے نام، اور دوسرا قرآن پاک کی رہنمائی، قرآن پاک جس نے مجھے آج بھی میں بڑی موج کر رہا ہوں صرف اس رہنمائی کی وجہ سے. کرنل ریٹائرڈ شباب خان صاحب، آپ کی آمد اور وقت کا بہت شکریہ. وقت کیونکہ میرے پاس محدود ہے، اس لیے مجھے اجازت لینا ہوگی. ناظرین، پروگرام کا دورانیہ اتنا ہی تھا، مجھے اجازت دیجیے. تو یاد رکھیے گا، اللہ نگہبان.